Assalamu alaikum. Today we are going to start a series of lectures on literary theory and literary criticism. And the very first writer that we have selected for our lectures is Aristotle, and his book is The Poetics. So before we move ahead, we need to understand what is literary theory and what is literary criticism. So, as far as literary theory is concerned, the word theory needs to be understood first of all. So, what is the theory or what are the theories? So, we in easy words, in simple words, we can say that theories are evolved for the understanding of something. In more simple words, we can say that if we want to understand something, we evolve theories. Theories are evolved. For example, we have Big Bang theory, we have theory of evolution, we have economic theories, we have political theories, we have educational theories. So theories are evolved for the understanding of something. When we want to understand something, this means that we evolve theories, we develop theories, we propound theories. So this is what is called theory. So literary theory, what is literary theory? So literary theory, in easy in simple words, we can say that literary theories, you can say, deals with the understanding of literature, deals with the understanding of the principles of literature. Just as you can say scientific theories that deal with the principles of science, so in the same way literary theory deals with the principles of literature. What is literature? What is the nature of literature? You can say what are the components of literature? What is so these are all the things that are discussed in literary theory. So the word literary is also very important, and if you want to understand what is literary, you can read a book, Literary Theory and Introduction, that is written by Terry Eagleton. This is a very fantastic book, and the very first chapter, I strongly recommend to all my students that they should read the first chapter of this book, Literary Theory, that is written by Terry Eagleton. So he talks in a very interesting manner what is literary, by the way, the whole chapter. So we can say that literary theory deals with the principles of literature. It deals with the understanding of literature. So this is called literary theory. And now, what is literary criticism? Literary criticism, it deals with the application of literary theory. I can give you an example. For example, you are reading Aristotle's Poetics. Aristotle's Poetics is a book of literary theory. Why is it a literary theory? It is because it deals with the principles of what is tragedy, what are the elements of tragedy, what are, you can say, what is an epic, what kind of language should be used in epic, what are the components of epic, what is catharsis, what is, you can say, what are pity and fears, what is you can say, what is imitation. So this means that as far as Aristotle's book is concerned, it deals with the principles of tragedy, principle of epic, principles of comedy. And when we apply these principles to understanding a particular text, so this is called literary criticism. I can elaborate it more easily to you. For example, you are reading Aristotle's Poetics, and Aristotle's Poetics deal with what is epic, what are the characteristics of epic, what kind of language should be used in epic, what you can say, what's about action in epic. And when you apply this theory to understanding a particular text, for example Paradise Lost written by John Milton, दिस इज़ कॉल्ड लिटरेरी क्रिटिसिज्म. तो अब बात ये वाज़ह होगी कि जब हम थेरी को किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसको हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहते हैं. ये सादा सी मैंने आपको बात बता दी, ठीक है. अब जो होता है ना, टुडे वी आर गोइंग टू रीड द पोएटिक्स दैट इज़ रिटन बाय एरिस्टोटल. एंड बिफोर वी मूव अहेड, लेट्स talk about Aristotle. So Socrates was the teacher, Socrates' student was Plato, and Plato's student was Aristotle, and Aristotle's student was Alexander the Great. So these are the four people. सकरात के तालिब इल्म अफलातून है, अफलातून के तालिब इल्म अरस्तू है, अरस्तू के तालिब इल्म जो है वो सिकंदर आज़म है, ठीक है. ये बात है. अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि जो एरिस्टोटल था, ही वॉज फ्रॉम स्टैगिरा एंड ही केम टू ग्रीस एंड ही जॉइंड प्लेटोज अकेडमी. प्लेटोज अकेडमी, ये उसके जो तलीमी इदारे का नाम था, उसका जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन था जहाँ वो पढ़ाया करता था, उसको हम अकेडमी का नाम देते हैं. ए बड़े ए से लिखते हैं, कैपिटल ए से, ठीक है.
اس کے بعد وہاں وہ جو تھا وہ 20 سال رہا، یعنی ہی کنٹینیو ٹو بی دیئر فار 20 ایئرس اینڈ ہی گاٹ ایجوکیشن دیئر، ٹھیک ہے. اور اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس کا پھر جو اپنا اس نے ادارہ بنایا اس کو کہتے ہیں لائسیم. یعنی اکیڈمی جو تھا وہ پلیٹو کا ادارہ ہے اور لائسیم جو ہے وہ ایرسٹوٹل کا ادارہ ہے، ٹھیک ہے. اب ایرسٹوٹل نے وہاں پڑھایا. اب ایرسٹوٹل ایک پرولیفک رائٹر ہے، یعنی ہی روٹ آن مینی سبجیکٹس. ہی روٹ آن پالیٹکس، ایتھکس، philosophy, logic, mathematics, you can say physics, biology and on many other subjects. بہت زیادہ مضامین پر اس نے لکھا. سو دیٹ از وائی اس کو کہا جاتا ہے دا فرسٹ ٹیچر، ٹھیک ہے، کہ یعنی معلم الاول کہا جاتا ہے. یعنی ہی از سو، یعنی ہیز انفلوئنس کنٹینیو ٹو بی دیئر فار مینی سینچریز اینڈ دیٹ از وائی ہی از کال دا فرسٹ ٹیچر. اسے استاد الاول، معلم الاول کہا جاتا ہے. اور اس طرح مسلمانوں کی دنیا کے اندر ایک اعلیٰ دماغ پیدا ہوا جن کا نام ہے الفارابی. الفارابی کو سیکنڈ ٹیچر، معلم الثانی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ بات آپ کو کور ہوگی. اب اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں کہ پویٹکس کیا چیز ہے، واٹ از پویٹکس ہے. ایک لائن کے اندر اگر بتائیں نا کہ پویٹکس میں کیا ہے تو یہ بتایا کہ پویٹکس ڈیلز ود دا comprehensive study of the different literary forms and their underlying principles. ٹھیک ہے، بالکل سادہ الفاظ میں کہ پویٹکس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں. اس کے اندر ڈفرینٹ لٹریری فارمز جیسے کہ ٹریجڈی، ایپک، کامیڈی اور دوسری چیزیں یعنی ڈسکس کی گئی ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کے جو پرنسپلز ہیں، ان کے پیچھے جو اصول کار فرمائے، مطلب مثال کے طور پہ کہ ٹریجڈی کیا ہوتی ہے، ٹریجڈی میں زبان کیسی ہوتی ہے، ٹریجڈی کے اندر پلاٹ کیا ہوتا ہے، ٹریجڈی میں کیتھارسس کیا ہوتا ہے، اس سے ڈیل کرتے ہیں. تو ایک لائن میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دی پویٹکس بائی ایرسٹوٹل ڈیلز ود دا کمپریہنسو اسٹڈی آف دی ڈفرینٹ فارمز آف لٹریچر اینڈ دیئر انڈر لائنگ پرنسپلز، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آگے کویشچن آتا ہے ایرسٹوٹل اپلائڈ دا انڈکٹیو میتھڈ، ٹھیک ہے. اب ایرسٹوٹل وین ہی واز رائٹنگ دی پویٹکس، ٹھیک ہے، اس نے کون سا طریقہ، کون سا چیز استعمال کی، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں ریزننگ، جب ہم ریزننگ پڑھتے ہیں نا لاجک کے اندر ریزننگ، اور ریزننگ کو ہم استدلال کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو استدلال میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک ہوتا ہے انڈکٹیو ریزننگ، ایک ہوتا ہے ڈیڈکٹیو ریزننگ، ٹھیک ہے. انڈکٹیو ریزننگ یا انڈکٹیو میتھڈ وہ ہوتا ہے جس میں ہم وی موو فرام دا پرٹیکولر ٹو جنرل، ہم خاص سے عام کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جو ڈیڈکٹیو ریزننگ ہوتی ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں، اس میں ہم جو ہے نا عام سے خاص کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی وی موو فرام دا جنرل ٹو دا پرٹیکولر، وائل ان انڈکٹیو میتھڈ، انڈکٹیو ریزننگ وی موو فرام دی پرٹیکولر ٹو جنرل، ہم خاص سے عام کی طرف جاتے ہیں. اب ایرسٹوٹل کو تھوڑا یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ یہ پویٹک کس طریقے سے لکھے گی، انڈکٹیو میتھڈ کیسے اس نے اپلائی کیا. دیکھیں جب ایک انسان، جب ایک مصنف، جب کوئی رائٹر جب کچھ لکھ رہا ہوتا ہے نا تو آئسولیشن میں نہیں لکھ رہا ہوتا، بلکہ اس کے ارد گرد کوئی چیزیں ہوتی ہیں نا جن کو وہ مد نظر رکھتا ہے. اب وین ایرسٹوٹل واز رائٹنگ، ٹھیک ہے، تو اس کے سامنے جو تھے ہی ہیڈ دا ڈراماٹسٹ لائک سوفوکلیز جس نے ایڈیپس ریکس لکھا، ٹھیک ہے، اینٹیگنی لکھا. اس کے پاس دوسرے رائٹر موجود ہیں جس کو کہتے ہیں یوریپیڈیز کہتے ہیں، جس نے جو تھا نا اورسٹیسیا لکھا، ٹھیک ہے، وہ اس کے سامنے موجود ہے. پھر اس کے پاس آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس جو تھا نا ایک یعنی کیا کہتے ہیں یہ جو اسکائلس موجود ہے ڈراماٹسٹ، ٹھیک ہے. پھر اس کے پاس ایک اور ڈراماٹسٹ، ایک ہومر موجود ہے، ہومر جو پوئٹ تھا، ٹھیک ہے. اس کے سامنے سارے کے سارے ورکس پڑے ہوئے تھے، ان کی جو ٹریجڈیز یا ان کی جو نظمیں، یہ ساری چیزیں ان کے سامنے پڑی ہوئی تھی ایرسٹوٹل کے سامنے. ایرسٹوٹل ریڈ دیم، ہی آبزرو دیم، اور اس نے جب اس کو دیکھا تو اس سے اصولوں کو ڈرائیو کیا. ہی ڈرائیو دا پرنسپل فرام دیز رائٹنگز، ٹھیک ہے. یعنی اس نے مثال کے طور پہ کہ جب یوریپیڈیز کو، اسکائلس کو یا سوفوکلیز کو پڑھا تو اس نے وہاں سے یہ ڈرائیو کیا کہ ٹریجڈی کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ایرسٹوٹل کو کیسے پتہ چلا کہ ٹریجڈی ہوتی کیا ہے، کہ ہی ایکچولی بیسڈ ہز انڈرسٹینڈنگ آف ٹریجڈی، ٹھیک ہے، آن دا رائٹنگس آف یوریپیڈیز، سوفوکلیز اینڈ اسکائلس، ٹھیک ہے. اس کے بعد اسے کیسے پتہ چلا کہ ٹریجڈی میں زبان کیسے استعمال کی جاتی ہے، ڈیفینیٹلی اس کے سامنے ٹیکسٹ پڑھی ہوئی تھی. اسے کیسے پتہ چلا ٹریجڈی میں پلاٹ کیا ہوتا ہے، اس کے سامنے ٹیکسٹ پڑھی ہوئی ہے. اسے کیسے پتہ چلا کہ ٹریجڈی میں کیتھارسس کیا ہوتا ہے، اس کے سامنے ٹیکسٹ پڑھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ کیا کر رہا ہے کہ واٹ ہی از ڈوئنگ از دیٹ ہی از ریڈنگ دوز ٹیکسٹ اینڈ ہی از ڈرائیونگ دوز رولز فرام دوز ٹیکسٹ، ٹھیک ہے. یعنی اس سے کیا کرتا ہے کہ وہ رول کو اخذ کر رہا ہے. اب اس طرح دیکھیں کہ اب ایپک کیا ہوتی ہے. اب ایرسٹوٹل کو کیسے پتہ چلے کہ ایپک ہوتی کیا ہے، اس کے سامنے ظاہر ہے ہومر کی ایلیڈ اور اوڈیسی پڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے.
اسے کیسے پتہ چلا، ہاؤ ڈڈ ہی گیٹ ٹو نو کہ ایپک کی زبان کیسے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے سامنے ہومر پڑی ہوئی ہے، اسے یہ کیسے پتہ چلا ہوگا کہ اس کا ایپک کا جو ہوتا ہے ایپک کے اندر ہیروز کس طرح کے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، ایپک میں جو ہوتا ہے نا اس کا اسٹرکچر کیسا ہونا چاہیے، تو اس کے سامنے چیزیں پڑی تھیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب ہم دیکھیں ایرسٹوٹل نے انڈکٹیو میتھڈ کو اپلائی کیا، یعنی ہاؤ ڈڈ ہی ڈو دیٹ، ٹھیک ہے، کہ بائی ریڈنگ، بائی آبزرونگ دوز ٹیکسٹ دیٹ ور اویلیبل ٹو ہیم and he read them and he derived rules from them, and then you can say he wrote, or he you can say included these rules in his book the poetics. تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ poetics اس طریقے کے ساتھ جو ہوتا ہے نا poetics جو ہوتا ہے نا وہ آئی تھی. ٹھیک ہے، اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ ایرسٹوٹل کی پرٹیکولر آج ہم نے جو بات کرنی ہے اس کے ہم نے بات کرنی امیٹیشن کے بارے میں، تھیوری آف امیٹیشن. اب میں نے اس حوالے سے یہ جے اے کیڈن کی کتاب ہے، اس کا نام ہے انٹروڈکشن لٹریری تھیوری اینڈ لٹریری تھیوری اینڈ لٹریری ٹرمز، دس از ریٹن بائی جے اے کیڈن. تو میں اسی کا انتخاب کروں گا، جہاں جہاں ضرورت ہوگی میں وہاں اس میں فٹ نوٹس وغیرہ یا اینوٹیشن میں لکھتی ہیں، تو اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. اب امیٹیشن کیا چیز ہوتی ہے؟ امیٹیشن کو سمجھنے سے پہلے امیٹیشن کے 3 میننگ ہوتے ہیں کہ دیر آر 3 بیسک میننگس آف امیٹیشن. ٹھیک ہے، امیٹیشن کو مائمیسس بھی کہا جاتا ہے، اور مائمیٹک کریٹیسزم جو لٹریچر کے اندر ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ مائمیٹک کریٹیسزم کا مطلب ہوتا ہے، یا میمیٹک یا مائمیٹک جو بھی آپ کہہ لیں، کہ لٹریچر ایز ریفلیکٹنگ لائف، لٹریچر شوڈ بی دا میرر آف لائف، لٹریچر شوڈ امیڈیٹ لائف. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں مائمیسس یا مائمیٹک کریٹیسزم. ٹھیک ہے، یہ امیٹیشن کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب امیٹیشن کے 3 میننگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دیر آر 3 میننگز آف امیٹیشن دیٹ نیڈ ٹو بی انڈرسٹوڈ بائی اس. ٹھیک ہے، پہلا میننگ ہوتا ہے کہ جسٹ یہ کاپی کرنا یا پلیجرزم کرنا، یعنی کاپی پیسٹ کرنا جیسے عام طور پہ لوگ کرتے ہیں، ایک تو یہ امیٹیشن ہوتی ہے. دوسرا اس کا میننگ ہوتا ہے اڈاپٹیشن آف دا ٹون آف دا اسٹائل آف این ایٹیٹیوڈ آف این رائٹر اور ریکریشن. دوسرا امیٹیشن کا میننگ ہوتا ہے جب ہم کسی رائٹر کی، کسی مصنف کا ٹون، اسٹائل، اس کا اسلوب، اس کی زبان کو کاپی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں امیٹیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب تیسرا ہوتا ہے ریپرزنٹیشن. یہ جو ہوتا ہے نا ریپرزنٹیشن. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو تیسرا میننگ ہے یہ ایرسٹوٹل کے ہاں بہت زیادہ یہ استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں لٹریری تھیوری ڈیورنگ اینڈ آفٹر دا رومانٹک پیریڈ. ٹھیک ہے، ریگارڈنگ امیٹیشن ان دا سیکنڈ سینس، یہ جو بی میں تھا نا کہ ایز سم وٹ انفیریئر پریکٹس ڈیریویٹو لیکنگ ان اوریجنلٹی. آپ انگلش لٹریچر کے طالب علم اس چیز جانتے ہیں کہ جو 18 سینچری لٹریچر ہے، جو ایج آف پوپ بھی کہا جاتا ہے، جسے ایج آف سیٹائر بھی کہا جاتا ہے، یا ایج آف ڈاکٹر جانسن بھی کہا جاتا ہے، اس میں جو نیو کلاسیکل رائٹر تھے یہ کیا کرتے تھے کہ یہ جو اینشین گریکو رومن تھے ان کے سٹائل کو کاپی کرتے تھے، امیٹیٹ کرتے تھے. جیسے دا ریپ آف دا لاگ کے اندر یہ بات آپ کو بالکل واضح نظر آتی ہے. اور اس چیز کو جو بعد میں آنے والے جو رومانٹکس تھے، جیسے ولیم ورڈسورتھ تھا، کولریج تھا، کیٹس تھا، ٹھیک ہے، خاص طور پہ ورڈسورتھ کی اگر بات کی جائے تو وہ کہتے تھے کہ یہ دس از ناٹ اے گڈ میتھڈ ایٹ آل، کیونکہ اس میں کیا کرتے تھے کہ وہ جو نیو کلاسیکل رائٹر تھے وہ صرف امیٹیٹ کرتے تھے، ان کے سٹائل کو کاپی کرتے تھے. ٹھیک ہے، اس سینس میں جو امیٹیشن کا ورڈ ہوتا ہے وہ کہ اتنا اچھا یعنی رومانٹک سے قریب نہیں تھا. تو ابھی تک ہم نے دیکھا کہ ان امیٹیشن کے 3 میننگ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کاپی پیسٹ کرنا جسٹ، ایک ہوتا ہے کسی کے سٹائل کو کاپی کرنا، کسی کے ایٹیٹیوڈ کو کاپی کرنا، اسے ریکریٹ کرنا. ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے ریپرزنٹیشن کرنا. تو یہ جو ریپرزنٹیشن کا جو تھرڈ میننگ ہے، یہ جو تھرڈ میننگ ہے ریپرزنٹیشن ہے، اس کا تعلق جو ہوتا ہے نا ایرسٹوٹل کی پوئٹکس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا کہ جب ہم کسی چیز کو سمجھتے ہیں نا تو اس کو سمجھنے سے پہلے اس کے پیچھے کا پورے بیک گراؤنڈ کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اب جو ہوتا ہے نا بیفور وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ پلیٹو، ٹھیک ہے، وی کین ناٹ انڈرسٹینڈ ایرسٹوٹل. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے پلیٹو کو سمجھنا تو آپ کو ایرسٹوٹل سمجھ آئے گا. چونکہ سمجھے کہ پلیٹو جو ہوتا ہے ایک آئیڈیا دے رہا ہے اور اس آئیڈیا کو کاؤنٹر کون کر رہا ہے؟ وہ اس کا شاگرد ایرسٹوٹل کر رہا ہے. ٹھیک ہے، چونکہ ان کے دونوں کے درمیان دیر واز اے گریٹ ڈفرینس آف اوپینین بٹوین دا ٹیچر اینڈ دا اسٹوڈنٹ، پلیٹو اور ایرسٹوٹل کے درمیان. اب پلیٹو کیا ہے؟ پلیٹو ایک آئیڈیلسٹ ہے. ٹھیک ہے، اور ایرسٹوٹل کون ہے؟ وہ ایک ریئلسٹ ہے. ٹھیک ہے، پہلے تو ان کے درمیان یہ فرق آپ کو واضح نظر آ گیا. ٹھیک ہے، اب اس کے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ جو امیٹیشن کو پلیٹو نے کیسے استعمال کیا، پھر پلیٹو نے جس طرح استعمال کیا اور ایرسٹوٹل نے کس طریقے کے ساتھ اس کے اوپر تنقید کی، پھر آگے ہم اس کو بڑھ سکتے ہیں. اب اس کو دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں، اب پلیٹو جو ہے نا، پلیٹو یہ کہتا ہے پلیٹو کے ہاں 2 دنیا ہیں. پہلے یہ اس کو سمجھ لیں. اکارڈنگ ٹو پلیٹو دیر آر 2 ورلڈس.
ون ورلڈ از کال دی آئیڈیل ورلڈ، اور یہ پلیٹو کے مطابق ریئل ورلڈ ہے، یعنی حقیقی دنیا جو وہ آئیڈیل ورلڈ ہے، ٹھیک ہے. اسے ورلڈ آف فارم بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ورلڈ آف آئیڈیاز بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. آل دا میٹیریل ورلڈ جو ان ریئل ورلڈ ہے، پلیٹو کے مطابق جو تھا نا، یہ جو مادی دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ مادی دنیا یہ ان ریئل ہے، ٹھیک ہے. ان ریئل کیسے ہے، ٹھیک ہے، یہ اب اس کو حوالے سے دیکھتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ اب اس کو سمجھنے کی کوشش یہ کریں، ٹھیک ہے. پلیٹو یہ کہتا ہے کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، جو مادے کی دنیا، جو میٹیریل ورلڈ ہے، اصل میں دس از اے کاپی اور دس از این امیٹیشن آف دی آئیڈیل ورلڈ. یعنی یہ دنیا میں جو چیزیں ہیں، دنیا پوری کی پوری جس میں ہم رہ رہے ہیں، مادے کی دنیا ہے، اصل میں آئیڈیل ورلڈ کی کیا ہوتا ہے، یہ امیٹیشن ہے، آئیڈیل ورلڈ کی کاپی ہے آئیڈیل ورلڈ کی، ٹھیک ہے. اب اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اب جو چیز کاپی ہوتی ہے تو پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتی نا، ٹھیک ہے. اب اس حوالے سے وہ کہتا ہے کہ دنیا کیا ہے، کہ دنیا بذات خود کیا ہے، یہ ایک کاپی ہے، ٹھیک ہے. اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لٹریچر جو ہوتا ہے، جو ادب ہوتا ہے، یعنی اب دیکھیں مثال میں کے طور پہ آج ہم کہتے ہیں کہ مائمیٹک ہم کہیں لٹریچر میں ناول آ جاتا ہے، پوئٹری آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. یا آپ کہہ سکتے آرٹ ایز اے ریفلیکٹنگ لائف، ٹھیک ہے. آرٹ جو ہوتے ہیں ہماری لائف کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. اب آرٹ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، پینٹنگ بھی آ سکتی ہے، لٹریچر بھی آ سکتا ہے، میوزک بھی آ سکتا ہے، باقی بھی چیزیں آ سکتی ہیں. تو یہ جب ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کی امیٹیشن کرتا ہے، آرٹ ہماری زندگی کو امیٹیٹ کرتی ہے، آرٹ ہماری زندگی کو کاپی کرتی ہے، زندگی کو کاپی کر کے ہی بتاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس چیز کو جو پلیٹو ہے، پلیٹو اس چیز کو کنڈیم کرے گا. پلیٹو کہے گا کہ یہ چیز بالکل غلط ہے. کیوں غلط ہے، میں کوئی مثال سمجھاتا ہوں. جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ باغ کے اندر، گارڈن کے اندر ایک پھول ہے، ٹھیک ہے. آپ کو ایک پھول پسند آ گیا، ایک شاعر کو ایک پھول پسند آ جاتا ہے، یا ایک آرٹسٹ کو ایک پھول پسند آتا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو آرٹسٹ ہے، وہ شاعر ہے، وہ اس پھول کے اوپر نظم لکھ ڈالتا ہے، یا اس پھول کی پینٹنگ کرتا ہے. اب اس نے پلیٹو یہ کہے گا کہ یہ جو پھول ہے ان ریئل ہے. ان ریئل کیسے ہے، چونکہ یہ پھول کا جو اصل وجود ہے وہ تو ورلڈ آئیڈیل ورلڈ کے اندر تھا نا. تو اس کا مطلب یہ جو پھول جو دنیا میں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو پہلے کاپی ہے، پہلے جو تھا نا امیٹیشن ہے. تو اب آپ کیا کر رہے ہو، ایک جو پینٹر ہے، ایک جو آرٹسٹ ہے، ایک جو لٹریری پرسن ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اس کاپی کی کاپی کر رہا ہے. یعنی جو ہوتا ہے نا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ریالٹی سے 2 مرتبہ دور ہے، ٹھیک ہے. ٹوائس ریموو فرام ریالٹی. یا مثال کے طور پہ کہ اگر کوئی انسان جو ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی بلیوڈ کے بارے میں، اپنے بلیوڈ کے متعلق پوئم لکھتا ہے، تو پلیٹو یہ کہے گا کہ یہ جو بلیوڈ ہے اس کا حقیقی وجود ہے ہی نہیں، یہ تو کاپی ہے. کاپی کس کی ہے، اس کا جو اصل وجود ہے ورلڈ آف آئیڈیاز کے اندر ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کیا کہ واٹ یو ہیو ڈن از دیٹ یو آر کاپنگ دا کاپی، ٹھیک ہے. یو آر کاپنگ دیٹ از آلریڈی اے کاپی، ٹھیک ہے. وہ پہلی کاپی، اور کاپی کی کیا کری، آپ نے کاپی کر دی، ٹھیک ہے. اس لیے یہ جو ہوتا ہے، یہ ایک مثال سے سمجھا. اس لیے اس کا مطلب ہے کہ جو پلیٹو کے نزدیک جو امیٹیشن ہے، وہ کہتا ہے امیٹیشن از این انفیریئر ٹائپ آف ایکٹیویٹی، ٹھیک ہے. یہ کاپی آف ٹوائس ریموو فرام ریالٹی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ کیسے ہے، اس میں ایک ایگزامپل دیتا ہے، ایلیگری آف دا کیو کی ایگزامپل دیتا ہے. ایلیگری آف کیو کے اندر یہ بتاتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں، ایک کیو کے اندر ہے، غار کے اندر ہے، ٹھیک ہے. اب اس غار کے اندر یہ بتاتا ہے کہ غار کے اندر جو ہے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو جو رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو موو نہیں کر سکتے، اور ان کے پیچھے آگ لگی ہوئی ہے، اور اس کے پیچھے ٹائز پڑے ہوئے ہیں، کچھ کھلونے پڑے ہوئے ہیں. اب وہ اپنے کو موو نہیں، اپنے گردن کو بھی نہیں موو کر سکتے، کسی جسم کے حصے کو موو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. اور ان کو سامنے جو نظر آ رہا ہے نا، سامنے ان کو ظاہر ہے وہ جو پیچھے چونکہ آگ لگی ہوئی ہے، سامنے دیوار کے اوپر ان کو شیڈوز نظر آ رہے ہیں ان ٹوائز کے، ان کھلونوں کے، ٹھیک ہے. تو وہ جو لوگ ہیں اسے ریالٹی سمجھ بیٹھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ریالٹی یہی ہے، یہ نہیں ریالٹی، حالانکہ وہ ریئل نہیں ہے. وہ جو چیزیں ہیں وہ ریئل نہیں ہیں، بلکہ ریئل تو پیچھے پڑی ہوئی ہیں، یہ صرف ان کے عکس نظر آ رہے ہیں، ان کے سائے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ وہاں سے ایک آدمی کہتے ہیں، پلیٹو کہتا ہے کہ ایک آدمی اٹھتا ہے، اپنے آپ کو رسیوں سے آزاد کرواتا ہے، اور پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ دیکھیں جی ہمیں جو نظر آ رہا تھا اصل میں وہ ریالٹی نہیں تھی، وہ تو ایک کیا کہتے ہیں سائے تھے، ایک شیڈوز تھے، ٹھیک ہے. چیزیں تو پیچھے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں سے جو ہے پلیٹو یہ اپنا ڈرائیو کرتا ہے کہ یہ جو ورلڈ جو ہے نا، یعنی یہ جو آگے نظر آ رہا تھا کاپیز تھے، ٹھیک، کاپی ہیں ساری کے ساری، ٹھیک ہے، اور جو پیچھے اصل چیز تو وہ تھی. تو یہاں سے جو تھا نا یہ اس کا کنسیپٹ مطلب ڈرائیو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ پلیٹو نے اس کے اوپر شدید تنقید کی. اسی لیے پلیٹو نے شاعری کے اوپر، پوئٹری کے اوپر تنقید کی. پوئٹری کے اوپر کیوں کی، کیونکہ پوئٹری امیٹیٹ کرتی ہے لائف کو، ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جو چیز یعنی جو کاپی کو امیٹیٹ کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ریالٹی سے 2 بار جو ہوتا ہے وہ دور ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ٹوائس ٹو موو فرام ریالٹی، ٹھیک ہے. اور اس لیے پلیٹو نے جو ہے ان چیزوں کو بہت حد تک یعنی کنڈیم کیا، ٹھیک ہے. اسی لیے جو پلیٹو کو جو آئیڈیل سٹیٹ ہے، پلیٹو کا جو مثالی معاشرہ ہے، اس کی ایک تھیری ہے نا، ظاہر فلاسفی کے اندر تھیری ہے، یا پولیٹیکل تھیری کے اندر اس کی آئیڈیل سٹیٹ ہے. تو اس کے اندر جو شاعر ہے، شاعری کی کوئی جگہ نہیں ہے،
ٹھیک ہے. یہ اب آپ کو کور ہو گیا ہوگا کہ وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ دی آئیڈیا آف پلیٹو. اب ایرسٹوٹل کیا کہتا ہے؟ ایرسٹوٹل کے ہاں جو یہ امیٹیشن ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایرسٹوٹل کے ہاں جو امیٹیشن ہے بری چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ ایک اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے. اب اچھی چیز کس طرح سے ہے؟ ٹھیک. ایرسٹوٹل کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے انسانوں کے اندر بچپن سے ہی نا ہمارے اندر ایک انسٹنکٹ ہوتا ہے امیٹیشن کا. جیسے دیکھیں مثال کے طور پہ کہ ہم جب لد نکلتے ہیں ہم اپنے ماں باپ سے ماحول سے معاشرے سے ہی سیکھتے ہیں نا. ٹھیک ہے. یا اپنے ساتھ سے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. امیٹیشن جو ہوتا ہے انسانی یعنی نیچر کا ایک بنیادی پارٹ ہے. اس کو اگنور کرنا جو ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہے کہ انسانی فطرت کے ایک بہت اہم پہلو کو اگنور کر دینا. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں کہ یعنی ویئر ایز امیٹیشن از سم تھنگ لائک این انفیریئر ایکٹیویٹی فرام دا پوائنٹ آف ویو آف پلیٹو. تو اٹ از ناٹ این انفیریئر ایکٹیویٹی فرام دا پوائنٹ آف ویو آف ایرسٹوٹل. ٹھیک ہے. ایرسٹوٹل اس کو جو ہوتا ہے نا اپریشیٹ کر رہا ہے. اب ایرسٹوٹل کیسے کیسے اپریشیٹ کرتا ہے اب اس کو دیکھتے ہیں. دیکھیں مثال کے طور پہ کہ جب ایرسٹوٹل یہ کہے گا کہ یہ اس کا امیٹیشن کا تعلق ہوتا ہے کریٹیو ایکسپریشن کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہر بندہ امیٹیٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. کہ جو خاص طور پہ جو ایک پوئٹک امیٹیشن ہوتی ہے وہ ہر بندہ نہیں آرٹسٹک امیٹیشن ہر بندہ نہیں کر سکتا بلکہ اس کا تعلق ایک ہوتا ہے پوئٹک ٹروتھ کے ساتھ ہوتا ہے ایک کریٹیو ایکسپریشن کے ساتھ ہوتا ہے. مطلب مثال کے طور پہ کہ ابھی میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ آپ نے ایک فلاور کو دیکھا. ٹھیک ہے. پھول کو دیکھا. تو پھول کو جب آپ نے دیکھا تو پھول کا آپ کے ذہن میں امپریشن تو قائم ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک امپریشن تو پیدا ہوا نا. ٹھیک ہے. یعنی ایز وین یو سا دیٹ فلاور. ٹھیک ہے. اٹ کریٹڈ این امپریشن ان یور مائنڈ. آپ کے ذہن میں ایک امپریشن آیا. اب آپ جو ہوتا ہے نا کہ جب آپ سے وہ پھول جو ہوتا ہے وہ جو فلاور ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ سے اب ایبسینٹ ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ فرض کریں کہ آپ کالج سے پھول دیکھ کے آئے ہیں. اب گھر آ گیا ہے. اب گھر آ کے جو ہوتا ہے نا آپ یہاں اس کی پینٹنگ بنا لیتے ہیں. تو یہاں آپ اس کو پوئم لکھ ڈالتے ہیں اس کے اوپر کچھ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب آپ نے کیا کیا کہ جو پھول کا جو آپ کے اندر ایک آئیڈیا آیا تھا کریٹیو جو آئیڈیا آیا تھا جو آپ کے اندر ایک پھول کو آبجیکٹ کو دیکھنے سے امپریشن آیا تھا آپ نے امپریشن کو کیا کیا امیٹیٹ کیا اور امیٹیٹ کر کے آپ نے اسے کسی پینٹنگ میں یا پوئم میں یا کسی چیز میں ڈال دیا. تو یہ ایرسٹوٹل کے مطابق جو ہوتا ہے نا ایک یعنی ایک اعلیٰ ایکٹیویٹی ہے. ٹھیک ہے. تو پلیٹو کے مطابق کیا ہوتا ہے یہ ایک انفیریئر ایکٹیویٹی ہے. ٹھیک ہے. یہاں زیادہ جو بات کافی حد تک معقول لگ رہی ہے وہ ایرسٹوٹل کی لگ رہی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ چیز ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایرسٹوٹل یہ کہتا ہے کہ یہ جو امیٹیشن ہوتی ہے اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک مینز آف امیٹیشن ہوتے ہیں, ایک آبجیکٹس آف امیٹیشن ہوتے ہیں اور ایک مینر آف امیٹیشن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مینز کیا ہوتے ہیں جیسے دیکھیں اب اس کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ دیکھیں آرٹ کیا چیز ہوتی ہے. اب آرٹ وہ چیز ہوتی ہے آرٹ از سم تھنگ دیٹ از کریٹڈ ود دا ہیلپ آف امیجنیشن اینڈ دیٹ اپیلز آور اسٹیٹک سینس. ٹھیک ہے. اب آرٹ میں لٹریچر بھی آ جاتا ہے, پینٹنگ بھی آ جاتی ہے, آرٹ کے اندر جو ہوتا ہے نا کہ وہ میوزک بھی آ جاتا ہے, آرٹ کے اندر مختلف چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں پوئٹری میں اور پینٹنگ میں کیا فرق ہوگا. ان میں پہلے سملیرٹی کیا ہے, سملیرٹی پوئٹری اینڈ پینٹنگ دے آر سملر. ٹھیک ہے. بیکاز بوتھ آر دا آرٹ فارمز. لیکن وہ ڈیفر کس لحاظ سے کر رہی ہے, وہ مینس کے لحاظ سے ڈیفر کریں گی. ٹھیک ہے. ذرائع کے لحاظ سے ڈیفر کریں گے. اب وہ ذرائع کیا کیا ہو سکتے ہیں, وہ کلر ہو سکتا ہے, شیپ آف ساؤنڈ, ردم ہو سکتا ہے, اسپیچ اینڈ ہارمونی. اب پوئٹری کے اندر جو مینس ہوتے ہیں وہ جو ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں امیٹیشن کے لیے تو وہ تو کلرز استعمال کیے جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے. فلموں کے لیے کیمراز وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس طرح پوئمس کی اگر بات کی جائے, پوئٹری کی بات کی جائے تو اس میں کون سا مینز استعمال کیے جاتے ہیں, اس کا مطلب ہے اس کے اندر جو مینز ہوتے ہیں وہ ورڈ استعمال کیے جاتے ہیں. لٹریچر کے ورڈ استعمال کیے, اس لیے لٹریچر کو ہم وربل آرٹ فارم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے مینز آف امیٹیشن. ٹھیک ہے. اس کے بعد آبجیکٹس آف امیٹیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہیومن ایکشنز اینڈ لائف, یعنی انسان کے جو ایکشنز ہوتے ہیں ان کو امیٹیٹ کرنے کو ہم کیا کہتے ہیں, آبجیکٹس ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جیسے دیکھیں ٹریجڈی ہے تو ٹریجڈی میں مین ان ایکشن جو ہوتا ہے نا وہ ان کو امیٹیٹ کرے گی. یعنی جو ٹریجڈی ہوتی ہے وہ صرف مین کو یا آدمیوں کو یا مطلب لوگوں کو امیٹیٹ نہیں کرے گی بلکہ لوگوں کو ایکشن کے اندر امیٹیٹ کرے گی جو ٹریجڈی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب لوگوں کو ایکشن میں امیٹیٹ کرے گی, اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو نیریشن میں امیٹیٹ نہیں کر سکتی بلکہ لوگوں کو ایکشن میں امیٹیٹ کرے گی. ٹھیک ہے. اور اسی لیے جو ہوتا ہے نا کہ پلیٹو یہ کہتا ہے, ایرسٹوٹل یہ کہتا ہے کہ جو ٹریجڈی ہوتا ہے, ٹریجڈی میں جو لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ کس طرح کے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. کامیڈی میں کس طرح کے ہونے چاہیے. تو یہ ہوتا ہے یہ دیز آر کال دی آبجیکٹس آف امیٹیشن. ٹھیک ہے. آگے تھا مینر آف امیٹیشن. مینر کا طریقہ کون سا ہوتا ہے, یعنی دیکھیں پہلے کیا اس نے بتایا
کہ یعنی وہ ذرائع کیا ہوتے ہیں، پھر چیز کون سی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد طریقہ کیا ہوتا ہے. طریقہ کیا ہوتا ہے، یا تو وہ نیریشن ہو سکتا ہے جیسے کہ ناول میں شارٹ اسٹوری، یہ میں نے بریکٹ میں خود لکھا ہے، اس نے نہیں لکھا ہوا، میں نے اگزامپل دینے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ یا تو ہم امیٹیٹ نیریشن کے لیے کر سکتے ہیں، جیسے اب ناول پڑھتے ہیں، ناول کے اندر جو ایک رائٹر ہوتا ہے یا وہ مطلب فرسٹ پرسن میں یا وہ اومنیشنٹ نیریٹر کی صورت میں آپ نیریٹ کرتا ہے، یا ایپک کے اندر بھی نیریٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو امیٹیشن ایک ہوتی ہے نیریشن کے، لیکن جو ٹریجڈی کی امیٹیشن ہوتی ہے وہ ڈرامیٹک ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب ڈرامیٹک ہونا اس لیے ضروری ہے چونکہ ٹریجڈی کی جو ڈیفینیشن ہے ایرسٹوٹل کی وہ یہ ہے کہ یعنی مین ان ایکشن، یعنی ناٹ مین جسٹ، ٹھیک ہے، جسٹ مین بٹ مین ان ایکشن. تو یعنی ان کے درمیان جو ایکشن ہو رہا ہوتا ہے، ان کے درمیان جو ڈائلاگ کے ذریعے وہ ایکشن جو آگے پروسیڈ کر رہا ہے، جیسے مثال کے طور پہ ہم ہیملیٹ پڑھتے ہیں، کنگ لیئر پڑھتے ہیں، ڈاکٹر فاسٹس پڑھتے ہیں، ہم ایڈیپس ریکس پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر جو ہوتا ہے نا کہ یعنی اس کے اندر مین ان ایکشن کو امیٹیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں سے یہ بات نظر آتی ہے کہ یہ ٹریجڈی کا جو ایک یہ امیٹیشن کا ایک اس کا کنسیپٹ ہوتا ہے. اس کے اندر یعنی آپ کو کیا کیا پوائنٹ یاد رکھنے ہیں کہ پہلی بات ہے کہ امیٹیشن، مائمیٹک کرٹیسزم، پھر 3 میننگز آف امیٹیشن، پھر اس کے بعد پلیٹو کے جو کرٹیسزم ہے امیٹیشن کے اوپر، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بتائیں گے کہ یہ جو ایرسٹوٹل کی امیٹیشن کیا ہے، پھر اس کے بعد آبجیکٹس آف امیٹیشن، مینز آف امیٹیشن، اور اس کے بعد جو دوسری چیزیں ہیں. اب اگلا لیکچر ہمارا ہوگا اس کی ٹریجڈی کے اوپر کہ واٹ از ٹریجڈی اینڈ واٹ آر دا ایلیمنٹس آف ٹریجڈی. تھینک یو سو مچ.